अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मिनहाज टीवी की मिनहाज रमज़ान नशरियात में हाज़िर हैं प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के साथ। आप पिछले कई दिनों से मुसलसल इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम में हज़ूर शेखुल इस्लाम की शोहरा आफाक किताब, इस दौर की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और कबूलियत आमा पाने वाली किताब कुरानी इंसाइक्लोपीडिया का आपकी खिदमत में तारफ़ पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इससे इस्तेफ़ादा करना, इससे रहनुमाई लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ मेथड आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और कोशिश होती है इसके साथ साथ इसकी मुख्तलिफ़ जिल्दों में से आपको गुजारते हुए एक इख्तिसार से आपको दौरा करवाते चलें। आज इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ जलवा फ़रोज़ हैं मोहतरम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब। राना साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। मरकज़ मिनहाजुल कुरान के नायब नाज़िम आला हैं और पिछले कई दिनों से आपकी रहनुमाई के लिए मुसलसल हमें वक्त दे रहे हैं। राना साहब, वेलकम करता हूँ आपको। और आज कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की जिस नशिस्त पर आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे नाज़रीन से मुखातिब हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे एक मरतबा फिर मिनहाज टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन मिनहाज रमज़ान में अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब इस्लाम इस प्रोग्राम में कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर बात करने की सआदत हासिल हो रही है। और हमारी बात 4 जिल्दों तक तकरीबन हो चुकी थी। आज कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की 5वीं जिल्द पर हम बात करने जा रहे हैं। जी, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक हुज़ूर शेखुल इस्लाम की ऐसी तालीफ़ है कि जो उनकी फ़र्दियात में शामिल है। जी, सुभान अल्लाह। और इस सदी का ये एक अजीम शाहकार है, बिला शक व शुबहा। और ये क़यामत तक उम्मत के काम आने वाली चीज़ है। जी, सही बात। आज इसकी 5वीं जिल्द जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, 5वीं जिल्द 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा तो वो है जो इसका मौज़ूआती फ़हरिस्त के हवाले से इसके मज़ामीन है जी। और इसका आखिरी हिस्सा जो है उसमें इसके जितने मज़ामीन हैं उनका एक अबजदी इशारिया दिया गया है। ठीक है। पहले तो जिस तरह पहली 4 जिल्दों का मैंने तारुफ़ करवाया है, उसी तरह इस 5वीं जिल्द में जानने के लिए कि इस जिल्द में किन मौज़ूआत पर बात हुई है जी। तो अगर कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की पहली जिल्द को निकालेंगे तो जैसे पहली जिल्द के तारुफ़ में बताया गया था कि पहली जिल्द के अंदर ईमान बिल्लाह है, वजूद बारी ताला है, अकीदा तौहीद और इसके ज़रूरी मुताल्लिकात पर बहस की गई है। फिर दूसरी जिल्द के अंदर शिर्क और उसका बुतलान, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कदर और ईमान बिल आखिरत की बात है। तीसरी जिल्द के अंदर अहवाल क़यामत, इबादात, मुआमलात, हुकूक व फ़राइज़, साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक़ा मौज़ूआत हैं जी। और चौथी जिल्द के अंदर अमन व मोहब्बत, अदम तशद्दुद, गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक और क़ससुल अंबिया, ये मौज़ूआत हैं। जबकि 5वीं जिल्द जिसका आज हम तारुफ़ करवा रहे हैं, उस 5वीं जिल्द के अंदर जिन मौज़ूआत को अपने इहाते में लिया गया है उनमें बिलखुसूस हुकूमती और सियासी निज़ाम, निज़ाम अदल, इक्तिसादियात, जिहादियात, ग़ज़वात और इन मौज़ूआत के अलावा जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि इसके आखिरी हिस्से में अबजदी इशारिया भी है। आज उस पर बात करेंगे और वो बड़ी अहमियत की हामिल बात है। जहाँ तक इसके पहले हिस्से का ताल्लुक़ है, अगर मज़ीद इन मौज़ूआत की डिटेल जानना हो तो आज मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ़ इसका खुलासा जो चंद लाइनों के अंदर मज़ीद लिखा है ताकि अंदाज़ा हो सके कि इस जिल्द के अंदर किन अहम मौज़ूआत को लिया गया है। तो इस पहली जिल्द के अंदर ही जब 5वीं जिल्द का तारुफ़ करवाया गया है तो ये लिखा है कि इस जिल्द में ज़िंदगी के मुआशरती आदाब का जिक्र शामिल है। ठीक है। नीज़ हुकूमत और इस सियासत के ज़ैल में इस्लामी और दीगर तर्ज़ हाय हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारियाँ, निज़ाम अदल और उसके तकाज़े, इन जैसे मज़ामीन शामिल किए गए। इक़्तिसादी और माली मामलात और उनमें उसूल तिजारत व सनत, सूद की हुर्मत व मज़म्मत, इस्लामी मईशत में महसूलात यानी टैक्सेस का तसव्वुर, इल्मुल आदाद वल हिसाब यानी गिनती के आदाद जैसे कई मज़ामीन माहिर मुआशियात की तवज्जो का मरकज़ है। इंसानी फितरत, इसके अहवाल व कैफियत, अक़वाम आलम और उनके अहवाल, क़ल्ब इंसानी के मुख्तलिफ़ अहवाल व कैफियत, दुनियावी ज़िंदगी की बेसबाती, सैर व सियाहत
اور دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط سے متعلق موضوعات، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب و محرکات، جہاد، دفاع کے احکامات، امن و صلح کے احکام، غزوات اور ان کی مصلحتوں سے متعلق خصوصی موضوعات اس جلد میں درج کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہم اس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے جو پہلی جلد کے اندر دے دیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس 5ویں جلد کے اندر کن کن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل درست۔ مگر آج بالخصوص یہ جو آگے ہماری 3 نشستیں ہیں، کم و بیش میرا خیال ہے کہ 12 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، اور اگلی 3 نشستوں کے اندر، جس میں ایک ابھی ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد 2 نشستیں اور آئیں گی، یہ نشستیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اب اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا کا قاری جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں انسٹنٹلی، فوری طور پر، بغیر کسی وقت کے ضیاع کے اپنے موضوع کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں، اب اس کے ہم دوسرے اور تیسرے میتھڈ پر ان نشستوں میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بتایا کہ 5ویں جلد کے موضوعات تو یہ ہیں، مگر اس 5ویں جلد کے اینڈ پر جو یہ پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جس میں اس کے موضوعات کے اعتبار سے وہ ساری ہیڈنگز دیے گئے ہیں اور ان موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی جی۔ مگر صفحہ نمبر 3927 جی یہاں سے اس 5ویں جلد کا ایک ایسا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں مضامین قرآن کا ابجدی اشاریہ دیا گیا ہے۔ جی۔ مثلاً آپ کسی بھی موضوع پر جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن اس موضوع پر کیا کہتا ہے، ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا کہ جیسے ہر کتاب کے شروع میں اس کے موضوعات کی فہرست دی گئی ہے، اسی طرح قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے جملہ مضامین کی فہرست پہلی جلد کے اندر، جو کہ 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہم پہلی 12 نشستوں کے اندر بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں، اور ہر جلد کا الگ سے ہم نے تعارف کروایا ہے۔ جی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا میتھڈ اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا سے استفادہ کرنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اس موضوعاتی فہرست میں اپنا موضوع نکالنے میں دقت پیش آتی ہے، 400 صفحات میں مجھے کیسے پتہ چلے کہ کس جلد میں تلاش کروں؟ ویسے تو میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، مگر اس کے لیے ایک آسان حل اور بھی دیا گیا ہے، اور وہ اس 5ویں جلد کے، جیسا میں نے بتایا کہ 3927 صفحے سے یہ مضامین قرآن کا ابجدی اشاریہ شروع ہوا۔ 5ویں جلد میں دوسرا حصہ آ جائے گا، یہ دوسرا حصہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کوئی سبجیکٹ بھی تلاش کرنا ہے، جی۔ مثلا میں مثال کے طور پر ایک کو دو چیزیں لے کر اپنے قارئین کو اس بار اور سامعین کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے کہ نکاح کے موضوع پر قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو لمبی چوڑی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہ جو ابجدی اشاریہ ہے حروف ابجد کے اعتبار سے، یعنی سب سے پہلے الف سے شروع آنے حروف ہیں، پھر اسی طرح الف با، پھر الف تا، پھر الف سا، پھر اسی طرح بھی ترتیب آگے چلتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب نکاح کے موضوع پر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو نکاح کا لفظ نون سے شروع ہوتا ہے، اور نون کے بعد پھر اگلا حرف اس میں ہے کاف آ جائے گا۔ تو آپ نون اور کاف والے حروف کو تلاش کریں گے۔ مثلا آپ اس فہرست میں جو ابجدی اشاریہ دیا گیا ہے، اس میں اگر آپ چلتے چلے جائیں تو بڑے آرام سے دیکھیں، پتہ چلتا چلا جاتا ہے کہ یہ لام والے حروف شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر لام کے بعد یقیناً آگے یہ میم والے آگے، میم کے بعد آگے نون سے شروع ہونے والے الفاظ آ جائیں گے۔ تو یہ ابھی میم چل رہا ہے، اور میم کے بعد اب یہ نون شروع ہو گیا، پھر نون کے اندر بھی یہ دیکھیں جب شروع ہوا ہے تو پہلے نون الف والے ہیں، نون الف آ جائے گا، پھر اسی طرح نون با والے ہیں، پھر نون تا والے ہیں، نون، وہ سارے تفصیل سے چلتے جاتے ہیں، مگر ہمارے موضوع کا تعلق جو ہے وہ نکاح ہے، تو نون اور کاف۔ ٹھیک ہے جی۔ تو نون اور کاف میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سبجیکٹ مل جائے گا۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے نکاح، جی، یہ لفظ نکلا ہے نون کاف۔ ٹھیک ہے۔ اب نکاح کے ہیڈنگ کے نیچے آگے وہ سارے قرآن پاک کے مقامات دے دیے گئے ہیں جن جن مقامات پر قرآن نے نکاح کے موضوع پر بات کی ہے۔ اچھا، ویسے تو قرآن میں پڑھنا چاہیں تو خدا جانے کہاں کہاں ہوں گی آیات، کس کے صورت میں ہوگا، تو یہ یہاں پہ بڑا آسان کر دیا۔ اب اس میں مزید آگے آسانی یہ ہے کہ اس نکاح کے سبجیکٹ کی پھر آگے کیٹاگریز بنا دی۔ ٹھیک ہے۔ نکاح کنیزوں سے، ایک دور تھا نا کنیزوں سے، لونڈیوں سے بھی نکاح کیا جاتا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہا ہے۔ نکاح ثانی کے صورت میں پہلی بیوی سے مال واپس نہ لینے کا حکم، یہ قرآن پاک میں کہا ہے۔ نکاح سے اعراض بوجہ مفلسی، اس کا ذکر قرآن پاک میں کہا ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی آسودگی کی ممانعت، نکاح کی حرمت، نکاح میں زوجین کے اخلاقی معیار کا لحاظ،
نکاح میں ولی کی حیثیت، یعنی یہ دیکھیں کتنے عنوانات بنا یعنی صرف نکاح کے بارے نہیں بلکہ ہر پیج جس متعلقہ جگہ پہ آپ کی آیت ہے آپ کو وہ اب ہیڈنگ کیا کے ساتھ ہوگا علیحدہ کہ بیان آپ کریں۔ نکاح کے سبجیکٹ پر جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، جی۔ تو پہلا سبجیکٹ ہے اس میں جو لیا گیا نکاح کنیزوں سے، کہ کنیزوں سے نکاح کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو رانا صاحب اس میں یہ دیکھیں صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، جلد نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، قرآن انسائکلوپیڈیا کے کس جلد پر جی اور ہاں۔ اس کا صفحہ نمبر؟ صفحہ ہے 1935۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے بتا دیا ہے کہ 1935 صفحہ آپ کو تیسری جلد میں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جلد قرآن انسائکلوپیڈیا کی، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 1935۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر تیسری جلد آپ نکالیں یہاں سے، یہ آ گئی تیسری یہ جلد۔ تیسری جلد، یہ ناظرین تیسری جلد ہے۔ جی ہم نکاح کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب رانا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ تیسری جلد اب میں اس تیسری پیج جلد کے نمبر اندر صفحہ ہے 1935۔ 1935۔ جی۔ تو یہ 1935 صفحہ نکل آئے گا ادھر سے، یہ 1990 ہے، 1965، پھر یہ 41، یہ 1935 پیج نکل آیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے عنوان دیا ہوا کنیزوں سے نکاح اور اس کی شرائط۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیچے باقاعدہ وہ آیت وہ کریمہ آیت دی، کریمہ بھی آ گئی۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ خالی ریفرنس دے دیا، جی اب جی۔ قرآن پاک کی پوری وہ آیت، آیت بھی جو ٹھیک ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ علیکم الی آخر الآیہ، یہ سارا مضمون چل رہا ہے۔ اور اس مضمون آیت کے ختم ہونے پر پھر باقاعدہ سورت کہ یہ چوتھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 24۔ ٹھیک ہے۔ یہ سورہ- ریفرنس بھی باقاعدہ دے دیا گیا ہے ٹھیک کہ اب اگر اس کی آپ تفسیر پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ ریفرنس بھی مل جائے کہ یہ چوتھی سورت سورت کا نساء نام، اور اس کا نمبر، اس کی آیت کا نمبر۔ جی ہاں۔ جی سبحان اس جگہ پر کنیزوں سے نکاح کے متعلق قرآن بات کرتا ایڈریس ہے۔ کر رہے ہیں۔ پھر اس پر دوسری آیت دی گئی ہے اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ ٹھیک پوری ہے۔ تفصیل کے ساتھ پوری آیت کریمہ لکھ دی اور ساتھ اس آیت کا ترجمہ بھی دے دی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک عنوان ہے۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ نکاح کا موضوع اب آگے چل پڑا ہے، تو مفلسی کے ڈر سے نکاح سے اعراض کی ممانعت۔ اب یہ تو رانا صاحب بڑی شر و بس کے ساتھ آگے مل جائے گا جس نکاح کے چیپٹر کو آپ پڑھنا یعنی بڑی چاہیں۔ آسانی سے میں نے بتا دیا کہ نکاح کے موضوع پر پڑھنا چاہیں جی۔ تو آپ کو کوئی فہرست میں بھی موضوعاتی فہرست میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابجدی اشاریہ نکالیں، نکاح کا لفظ ڈھونڈیں کہاں لکھا ہے، اس نکاح کے عنوان کے نیچے ایک ہی جگہ پر آپ کو سارے حوالہ جات مل جائیں گے اور بڑی آسانی سے آپ اپنے موضوع کو رانا تلاش صاحب کر اپنے لیں۔ وقت کے ہاتھوں مجبور ہوں، بس ایک چھوٹا سا سوال آپ ایڈریس کر دیں۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے زمین کا، چیونٹی۔ اب چیونٹی قرآن پاک میں خدا جانے کہاں ہوا، ہم کاری کو کیا پتا۔ اس کے بارے میں قرآن انسائکلوپیڈیا سے اگر ہم یہ بھی پوچھیں- بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ایسی چیزوں کو بھی آپ قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر چیونٹی کا ذکر کہاں ہے، قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر کہاں ہے، قرآن پاک میں ایون کہ بکری کا ذکر کہاں ہے، ٹھیک بھیڑ ہے۔ کا ذکر کہاں ہے، گھوڑے کا ذکر کیا ہے، پرندوں کا ذکر کہاں ہے، جی۔ یہ ساری چیزیں تلاش کی جا طریقہ سکتی وہی ہیں۔ ہوگا 5ویں میں جلد ابھی میں۔ آپ کو بتاتا ہوں، جی۔ جیسے ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر کہاں ہے، جی۔ تو 5ویں جلد آپ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ابجدی اشاریہ پر ابجدی چلے جائیں۔ اشاریہ اب پر آ جائیں۔ چیونٹی کا لفظ شروع ہوتا ہے چے چے سے ہوگا۔ چے کے ساتھ آگے یا ہے، یا آ گئی۔ تو آپ چے نکالیں کہاں چے والے حروف شروع ہو رہے ہیں، یہ چے والے حروف شروع ہو گئے جی۔ اور چے کے بعد آگے یہ لفظ چے واو نون ٹے، یہ چونٹی، چیونٹی ٹھیک ہے۔ چونٹی کا لفظ آ گیا۔ اب قرآن پاک میں یہ کہاں ہے، صفحہ ہے 2447 اور جلد ہے تیسری۔ اچھا 2447 یہ تیسری جلد اس قرآن وقت میرے سامنے انسائکلوپیڈیا پڑی کی ہوئی ہے، تیسری جلد ہے۔ تیسری جلد، اس کا صفحہ آپ 2400 نکال لیں گے 2447، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2381، 2447 آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ النمل، النمل ٹھیک ہے۔ نمل چیونٹی، چیونٹی ٹھیک تو ہے۔ چیونٹی کا ہیڈنگ بھی آ گیا، عربی میں لفظ بھی مل گیا۔ اب اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، نیچے ایک آیت پھر دو آیت، اچھا، یہ قرآن دو پاک کی آیتیں آیات اکٹھی بھی دے آ دی، گئیں۔ وہ آیات بھی دے سورتوں دی کے نام اور اور ان کا نمبر کے ریفرنس ساتھ۔ دے دیا کہ سورہ نمل، نمل اور سورہ نمل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک یہ چیونٹی کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ 17، 18، 19، 19 ٹھیک یہ ہے۔ تینوں آیتیں ایک ہی جگہ پر دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے، لکھا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، واد النمل جیسی چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، بالکل تو یہ ٹھیک۔ نمل چیونٹی کا لفظ آ گیا۔ تو قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر کہاں ہے یہ قرآن نے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
لا یختمنکم سلیمان و جنود، یہ لشکر سلیمان کا میرا خیال وہی واقعہ ہے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو وہ چیونٹیوں کی سردار جی وہ باقی چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر انہیں کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو آپ دیکھیں اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا نے کتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر کہاں ہے تو کتنی آسانی سے چند سیکنڈز، کیا چند سیکنڈز نہیں تو چند منٹ لگیں گے اس کو، اور وہ اپنے موضوع پر پہنچ جائے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا قرآن اس پر کیا کہتا ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے قرآنی انسائیکلوپیڈیا پر، اس کا تعارف، اس سے رہنمائی کا طریقہ۔ 5ویں جلد پر بات ہماری ہو رہی ہے کہ 5ویں جلد میں ایک تو موضوعاتی فہرست کے حوالے سے جو اس کی ہیڈنگ جس کو ایڈریس کر رہی ہے جلد، اس پر بات ہوئی، اور ساتھ ہی اس میں دوسرا حصہ ہے ابجدی اشاریہ کے حساب سے کہ آپ جس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیں حروف تہجی کے اعتبار سے اس متعلقہ لفظ تک جائیں اور آپ کو رہنمائی مل جائے گی کہ آپ کا یہ موضوع، یہ قرآن پاک کی آیت کس جلد میں ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، اور وہاں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ یہ قرآن پاک کی سورت کون سی ہے، نمبر کیا ہے، اس کی آیت کا نمبر کیا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ رانا صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وقت دینے کا۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ عظیم اور ضخیم کتاب قرآن انسائیکلوپیڈیا آپ رمضان المبارک کی ان سعادتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ڈسکاؤنٹ پرائز پر اویلیبل ہے، اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہیں، آپ کے مضافات میں، قرب و جوار میں منہاج القرآن کے جو دفاتر ہیں، ہمارے سینٹرز ہیں، یا ہماری تنظیمات اور رفقا و بستگان، آپ کسی سے رابطہ کر کے، یا پاکستان کے لوگ منہاج القرآن مرکز رابطہ کر کے یہ کتاب آپ تک پہنچ سکتی ہے، آپ کی دہلیز تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ آپ رابطہ کریں، اس سے استفادہ کریں، یہ یقیناً آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کے گھر کی ضرورت ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔